अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 6 सितंबर यौम दिफ़ा पाकिस्तान का स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका आसिफ शर्मिला हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन 6 सितंबर एक ऐसा तारीख़ पाकिस्तान की 1965 उन मुहिब्बे वतनों को हम आज याद करेंगे जिन लोगों ने कुर्बानी दी 1965 की जंग में, और वो शोहदा कि जिन्हें हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। इस दिन दुश्मन ने अचानक पाकिस्तान की सरज़मीन पे हमला कर दिया और एक ऐसी जंग छिड़ गई कि दुश्मन ये सोचने पर मजबूर हो गया कि हमने किस मुल्क को छेड़ दिया है, और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तानी कौम अपने अफवाज पाकिस्तान की और जिन लोगों ने जानों का नजराना दिया उनको खराज अक़ीदत पेश करती है। नाज़रीन, पाकिस्तान ज़िंदा कौम है और हम कभी भी 1965 की जंग को भुला नहीं सकते। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की वो तारीख़ है जिसे ता क़यामत तक याद रखा जाएगा। आज से यौम दिफ़ा पाकिस्तान का दिन शुरू हो गया है और 6 सितंबर तक हमारे प्रोग्राम जारी रहेंगे, और हम ये बताने की कोशिश करेंगे आज की यूथ को, आज के नौजवानों को, कि जब 1965 की जंग हुई थी तो किस तरह से जहां हमारी अफवाज यानी कि हमारी बरी अफवाज, हमारी बहरी अफवाज और हमारी बरी अफवाज ने जिस तरह से जंग लड़ी और जिस तरह से हमारी कौम एक सीसा प्लाई दीवार की तरह आके खड़ी हो गई थी सबके साथ, तो दुश्मन घबरा गया और वो हमारी सरहदें छोड़ छोड़ के भागा और अपनी जान बचाने लगा। आज हम इसी पे प्रोग्राम करेंगे। तो आज हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। तो मैं सबसे पहले तारुफ़ करूँगा, आप हैं नायब सदर मरकज़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनाब मेहदी इसहाक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है। और इन्हीं के साथ ही मौजूद हैं जनाब ताज अली राना साहब, जो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, शायरी के हवाले से, मूसीक़ार के हवाले से बड़ी पहचान रखते हैं, टेलीविज़न और रेडियो के हवाले से। ताज अली राना साहब, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं आज 6 सितंबर के इस स्पेशल प्रोग्राम में। और इन्हीं के साथ ही हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी सियासी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी और आज भी कोशिश यही करते हैं कि मैं अपने इस सरज़मीन के लिए जो कुछ कर सकता हूं वो करूं, जो इनकी सवाबदीद में होता है। और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, सैयद इखलाक हाशमी साहब, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ शुरू करूंगा 1965 6 सितंबर, इसको किस सोच में आप रखते हैं और इसकी क्या आप समझते हैं कि 1965 की जंग जो थी, जो दुश्मन ने छेड़ी, तो उस वक्त जो लोगों के जज्बात थे उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और इस 6 सितंबर के हवाले से जो आज आपने यहाँ पे दावत दी है, मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त, और आपने यह यकीन करें कि बचपन की याद हमारी ताज़ा कर दी। क्योंकि हम जब छोटे स्कूलों में पढ़ा करते थे तो 6 सितंबर को बड़े अच्छे अंदाज के साथ मुख्तलिफ़ टैबलों के साथ मनाया करते थे। जी जी। तो ये वाकई में वो दिन है जिसमें एक कुदरती जज्बात होते हैं इंसान के, जो निकल कर आते हैं कौमियत के हिसाब से, और एक मुसलमान और एक शहादत की रूह से जो बंदे को समझ आती है, वो उसके हिसाब से ना जज्बाती होता है। तो अगर इस बात को देखा जाए तो ये सिर्फ 65 की जंग नहीं, हम इसको देखें तो 47 के बाद, आज़ादी के बाद, 48 के बाद, आप 48 में आपने जंग की, उसके बाद 65 की जंग आपके सामने आई। तो इसकी शुरुआत जो हुई वो कैसे हुई, हमें थोड़ा इस पर भी आज बात करनी चाहिए। जी जी। हम समझते हैं कि जी सिर्फ इंडिया ने फ़ौरन आया और जी हमला कर दिया उसने। दरअसल पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जी हाँ। और आज तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, आज भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। 48 आपके सामने गुजरा, कश्मीर के अंदर पूरा एक महाज हुआ और फिर कश्मीर भी 2 हिस्सों में चला गया, आज़ाद और मकबूजा जम्मू कश्मीर। अच्छा, यहाँ पर इस तहरीक को इंटरनेशनल सतह पर बहुत ज़्यादा
اجاگر کیا جا رہا تھا. کشمیر اپنے حق کے لیے جو ہے نا وہ نکل رہے تھے، وہاں کی کشمیری شہادتیں دے رہے تھے، اور اپنے لیے بھی آزادی کی تحریک انہوں نے، آج بھی دیکھ لیں آزادی کی تحریک وہاں پہ چل رہی ہے. لیکن اس وقت ایک بڑا عروج اور جذبہ تھا، کیونکہ اس وقت آدھا حصہ تو پاکستان نے اپنا کنٹرول میں لے لیا تھا 48 میں. تو جسے ہم آزاد کشمیر جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، جموں کشمیر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے، سری نگر والی سائڈ ان کے پاس ہے، مظفر آباد والی سائڈ آپ کے پاس ہے. ہم یہ آسان لفظوں میں کہہ لیں، اس میں آپ کا جو ہے نا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو وہ وہاں پر جب تحریک عروج پہ گئی، تب جا کر چیف جو ہے ان کے، جیسے ہم چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں، ایسے ان کے جو انڈیا میں تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کل کے دن ہم کھانا شالامار باغ میں کھائیں گے، لاہور میں کھائیں لاہور گے، میں ناشتہ ہم لاہور میں کریں گے، ناشتہ ہم جو ہے نا لاہور میں کریں گے. یہ جو بات تھی نا، اس کے بعد انہوں نے رات کی تاریخی میں بغیر کسی اطلاع دیے اچانک تقریباً کوئی 200 ٹینکوں کے ساتھ وہ انہوں نے دھاوا بولا، اور لاہور کے پنجاب کے لیے کوشش کی. اچھا، ادھر آپ کے ماشاءاللہ جوان آرمی کے باہمت، اور میں کہتا ہوں کہ وہ شروعات جو تھی نا وہ بڑی جذبات سے اخلاق صاحب وہ بھرے ہوئے. وہ کوئی 200-250-300 ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوان وہاں تھے، اور انہوں نے ان ٹینکوں کا مقابلہ کیا. اور جب یہ بات نکلی تو آپ یقین کر رہے ہیں، صرف فوج نہیں، میں سلام کہتا ہوں اس قوم کو بھی، جو قوم اپنے گھروں سے رات کو جس کو ڈنڈا ملا، کلہاڑی ملی، چاقو ملا، چھری ملی، وہ اس ہتھیار کے ساتھ فوج کے ساتھ سینہ بسینہ لڑنے کے لیے نکل پڑا. اچھا، ایک جذبات اور تھے کہ لوگوں نے اپنے سینے پہ بم باندھ لیے تھے کہ یہ ٹینک آئیں گے تو ہم اس کے نیچے لیٹ جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہوا تھا. ٹینکوں پہ آج آپ وکیپیڈیا دیکھیں، آپ گوگل پہ دیکھ لیں، ٹرائی کر لیں، اس کے بعد آپ مختلف کتابوں میں پڑھیں، یہ آپ کو ملے گی. لوگوں کے جذبات تھے نا، یہ جذبات، یہ احساسات ہے پاکستانی قوم کے، جس سے کہ دشمن گھبراتا ہے. اخلاق ہاشمی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ کا ظاہر ہے کہ تعلق پنجاب سے بھی بڑا گہرا رہا ہے، آپ کا آبائی گاؤں رہا، اور پنجاب نے بھی بڑا کردار ادا کیا 1965 کی جنگ میں. جیسے قصور تھا، لاہور تھا، ظاہر بارڈر لگتے ہیں، اس کے حوالے سے. تو 1965 کے حوالے سے تو آپ کیا دیکھتے ہیں، جس طرح سے قوم ایک سیسا پلائی دیوار بن گئی، پھر ہماری افواج، ہماری جتنی بھی افواج ہے پاکستان کی، ان سب نے جو اپنا کردار ادا کیا، اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 6 ستمبر جو ہے کہ یہ یادگار جو ہے نا، یہ جنگ تھی جو ہے نا، جس میں ہمارے اپنے لوگوں کا اور ہماری فوج کا اس کے اندر بڑا اہم کردار رہا. اور جس طرح سے وہ جنگ لڑی گئی اور جس طرح سے دشمن وہاں سے بھاگا جو ہے نا، وہ ایک تاریخ جو ہے نا اپنے بنا کے چلے گئی، جس میں میجر شبیر شہید تھے، اپنا عزیز بھٹی صاحب راحیل شریف صاحب کے بھائی تھے. تو ان کا بڑا اہم کردار تھا، اور نہ جانے کتنے جو جنہیں ہم کبھی ذکر نہیں کرتے. ہم اس جگہ ان کو بھی نہیں بولیں گے، وہ یوں کہ ایک منٹ میں جو انہوں نے 5 جہاز گرائے تھے. میں ایک اور بات کرنے تھا، جن لوگوں کو ہم یاد نہیں کرتے نا، سب سے جو اس ٹائم جو پاکستان کے اندر قربانی دیتا ہے نا، وہ ہمارا جوان دیتا ہے، جسے ہم سولجر کہتے ہیں، جسے ہم نائب صوبے دار کہتے ہیں، جسے ہم سپاہی کہتے ہیں. آج بھی پاکستان کے اندر قربانی آپ کے بارڈرز کے اوپر، اور نہ جانے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. آپ آرام سے سوتے ہیں رات کو، اور وہ وہاں قربانی دیتے ہیں کسی. تو یہ کہ یہ قربانیاں دینے کے بعد یہ پاکستان مضبوط ہے. اگر ہماری فوج آج بھی اگر قربانیاں نہ دے، اور جو نا اگر فوج کو صحیح طرح سے، یہ 6 ستمبر جو آتا ہے، تو میرا کہنا ہے ہماری حکومت نے تو چھٹی کر دی ہے 6 ستمبر کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ایک بچے کو یہ 6 ستمبر منانی چاہیے، تاکہ ہماری فوج کے جوانوں تک یہ پیغام جائے. میں بات کر رہا ہوں جوانوں کی، ہمارے فوج کے جوانوں تک یہ پیغام جائے کہ نہیں، ہمارے پاکستان کی عوام ہمارے سے محبت کرتی ہے اور ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اور یہی جذبہ جو ہے نا فوج کو مضبوط کرتا ہے، اور فوج کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے، اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے وطن کی، اور محبت اور سلامتی کی یہ ایک علامت ہے. ہمیں اس کے اندر تمام دیکھیں، صوبائی حکومتوں کو بھی، مرکز کو بھی، اور گلگت والوں کو بھی، اور آزاد کشمیر والوں کو بھی، یہ سارا تمام کام چھوڑ کے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. تو میری تو یہ ایک اپیل ہے تمام لوگوں سے جو ہے نا. اور حقیقت ہے کہ ہماری پاک افواج نے جس طرح سے وطن کی حفاظت کرتے ہیں، ہم لوگ سکون کا سانس لے رہے ہیں اپنے ملک میں، تو صرف انہی کی مرہون منت
تو میں تمام افواج کے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ جس طرح سے ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے عوام کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ ایک مثال ہے۔ اچھا، جہاں پہ یہ کردار کیے اپنے اپنے، جیسے کہ قوم نے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی تھی دشمنوں کے سامنے، جہاں ہماری افواج مختلف مقامات سے جس طرح سے لڑ رہی تھی، تو اس جگہ پہ ایک اور محاذ تھا، وہ تھا قومی ترانے۔ اور قومی ترانوں نے بڑی ایک جذبہ جگایا اس دور میں، اور بڑے ترانے بنا کرتے تھے، اور بڑے وہاں پہ یعنی کہ فلمیں بھی شوٹ ہوا کرتی تھی، لیکن اس میں سب سے اہم کردار جو تھا وہ ریڈیو پاکستان کا تھا۔ اور ریڈیو پاکستان جو تھا وہ ایک ایسا ادارہ تھا جہاں پہ ملی نغمے بن رہے تھے اور روز زیادہ نشر ہو رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ میڈم نور جہاں کو بھی ہم یہاں نہیں بولیں گے، میڈم نور جہاں سرحد پہ گئیں اور انہوں نے ہمارے جوانوں کے جذبات کو ابھارا، وہاں ترانے گائے، تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑا کردار ہوتا ہے اور بہت اہم کردار ادا کیا تھا ہمارے ترانوں نے۔ تو ہمارے ساتھ تاج علی رانا صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ ظاہر ہے 65 کی جنگ میں تو ہوش ہوگا آپ کو، تو آپ کیا دیکھتے ہیں ریڈیو پاکستان کا کیا کردار تھا، کیونکہ آپ وابستہ رہے ہیں ریڈیو پاکستان سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا جو چینل ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج 6 ستمبر کے حوالے سے جو یہ پروگرام رکھا ہے گفتگو کا، اس میں ہمیں دعوت دی۔ تو 6 ستمبر کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اور اس جنگ کو جیتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اگر ہم ترانوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ترانے جو ہیں وہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے جتنے بھی ریڈیو اسٹیشن تھے، کیونکہ اس وقت ٹیلی ویژن کا اتنا کام نہیں تھا، لوگوں کے کم کم ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا، تو ریڈیو والوں نے جتنے ترانے ریکارڈ کیے اور نشر کیے، اور اس کی وجہ سے بھی وہ اس دوران بھی نغمے چل رہے تھے جب جنگ ہو رہی تھی، میڈم نور جہاں کے نغمے بھی چل رہے اے تھے، وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے، کراچی سے بھی چل رہے تھے، نہال عبداللہ صاحب کا ایک نغمہ چل رہا تھا، وہ پاکستانی بڑے لڑیا جن کی صحیح نہ جائے مار، نفیس صدیقی صاحب اس کے شاعر تھے، اور بہت اچھا لکھا تھا انہوں نے۔ اور ہمارے نہال عبداللہ صاحب جو کہ ہمارے ریڈیو کے موسیقار بھی تھے اور گائک بھی تھے، انہوں نے اسے گایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مہدی حسن صاحب نے کئی نغمے گائے، اور وہ اس کی وجہ سے بھی جذبات پیدا ہوئے ہمارے جوانوں میں، فوجی جوانوں میں، اور ہم ماشاءاللہ یہ بھی وجہ تھی کہ ہمارے جوان جو تھے وہ جنگ جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ اچھا، ترانوں سے اور اس کی جو میوزک ہوتی ہے اس سے ایک جذبات ابھرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بس ابھی ہم سرحد پہ جائیں اور دشمن کو نیست و نابود کر دیں، یہی جذبات ابھر جاتے ہیں۔ تو ترانوں کا بڑا اہم کردار تھا، اور جس وقت سرحد پہ جنگ ہو رہی تھی اس وقت ہمارے ملک کے فنکار، ہمارے گلوکار وہاں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے ان کے جذبات کو ابھارا کرتے تھے۔ تو سر تھوڑا سا وہ منظر بتائیں کہ جب وہاں جاتے تھے تو کیا احساسات ہوتے تھے، کیا جذبات ہوتے تھے، آپ نے سنا ہو یا آپ نے دیکھا ہو؟ ہاں، میں نے سنا ہے کہ تقریباً لاہور کے لوگ، تو خاص طور پر لاہور کے لوگ جو تھے سارے گھروں سے نکل گئے تھے، اور جس کے پاس جو بھی کچھ تھا وہ لے کر اور وہ بارڈر کے پاس پہنچ گئے تھے کہ ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ اور نور جہاں کے متعلق بھی یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنا وہاں جا کر اپنا نغمہ وہاں کھڑے ہو کر گایا تھا، جنگ ہو رہی تھی اور جنگ ہو رہی تھی، جنگ جاری تھی، تھا اور انہوں نے نغمہ اپنا گایا تھا، اپنا گیت گایا تھا۔ اچھا، میں آپ کی طرف آؤں گا اسحاق صاحب، آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ شاید آپ کی اتنی ایج نہ ہو کہ آپ نے 65 کی جنگ دیکھی ہو یا وہ، لیکن ظاہر ہے کہ مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ہے، مرکزی مسلم لیگ سے، اور اخلاق ہاشمی صاحب بھی مسلم لیگ کے ہیں، یہ نون کے ہیں، اور آپ جو ہیں مرکزی مسلم لیگ کے ہیں۔ تو ان کو بلانے کا مقصد میرا ایک اہم ذہن میں پوائنٹ یہ تھا کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی مسلم لیگ تھی، اور اس وقت بھی ظاہر کے ترانے یا شاعری کے ذریعے وہ جذبات لوگوں کو ابھارا کرتے تھے۔ تو آپ کے یہاں بھی یہ ترانے بنتے ہیں، آپ کی پارٹیوں کے بھی ترانے بنتے ہیں، اور یقیناً پاکستان کا نام بھی ہوتا ہے۔ ان ترانوں میں اور ملی ترانوں میں، جو ملی نغمے، ان میں کیا فرق ہے سر؟ دیکھیں، اگر دونوں کے اوپر آپ کمپیریزن کریں تو میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں نغمے جو ہیں یا ترانے جو ہیں
یہ بیسکلی جذبات ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں. ایک طرف آپ کا محاذ ہے, اس محاذ پہ بھی آپ کو نکلنے کے لیے لوگوں کو جذبات کو ابھارنا پڑے گا تو لوگ نکلیں گے. اب ہم جیسے بات کریں کہ میڈم نور جہاں کی, تو ملکہ ترنم ان کا ایک لقب تھا, لقب دیا گیا تھا, غالباً ابھی ایوب خان صاحب نے ان کو ملکہ ترنم کا خطاب دیا تھا. اور اس وقت میرے خیال سے ان کا جو ایک نغمہ تھا کہ پتر ہٹاتے نہیں بکتے, یہ میرے خیال سے آپ اس کا دوسرا پتر ہٹاتے نہیں بکتے کی لبنی پھریں بازار کوڑے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو سپاہی, جیسے ہمارے اخلاق صاحب نے بات کی, یہ قربانی ہے. اگر یہ بارڈروں پہ کھڑے نہ ہو تو در حقیقت ہم چین سے نہیں سو سکیں گے. ٹھیک ہے, تو حقیقت یہ آتی ہے کہ ہمیں ان کو یاد بھی کرنا چاہیے اور ان کی مغفرت کی دعا بھی ہمیں کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے بہت پیاری بات کی ان کی مغفرت کے لیے. ایک ترانہ ہوتا ہے جو اپنی مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے بنتا ہے ترانہ, وہ بھی اسی لیے بنتا ہے کہ ہمارے جو کارکنان ہیں یا ہمارا جو جلسہ ہے اس میں ان کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے. لیکن جہاں بات آ جاتی ہے اس مٹی کی, اس وطن کی, اس دھرتی کی, وہاں پہ تمام جماعتیں, سیاسی جماعتیں وہ ایک ساتھ ہو جاتی ہیں ملک کے لیے. پھر وہاں پہ ملک کے ترانے بجتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ہم پارٹی ترانہ, اور اسے کہتے ہیں ہم ملک کا ترانہ. اور جہاں ملک کی بات آ جائے, جہاں ملک کا ترانہ آ جائے, تو وہاں پہ پھر کچھ بھی نہیں بچتا. اخلاق ہاشمی صاحب, آپ کی پارٹی کے بھی بڑے ترانے ہیں اور بڑے ہم سنتے ہیں وہ ترانے ظاہر جذبات کے حوالے سے, لیکن ملی نغمہ جہاں چلتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پہ ہمارا قومی ترانہ لازمی بچتا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ ہی کچھ نہ کچھ بنتا ہے, اور شاعری کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جب ہم نے ایٹم بم بنایا ہے, اس کا کیونکہ سوئچ آف دبانا تھا نا وہاں پہ, تو کیونکہ میں اس زمانے میں میاں صاحب کے بہت زیادہ قریبی ساتھیوں میں تھے, اور بالکل اٹیچمنٹ تھے. کیا مقصد آج نہیں ہے, آج بھی ہیں, لیکن وہ زمانے کی بات میں کر رہا ہوں نا, آج میاں صاحب وزیر اعظم نہیں ہے نا. تو وہاں پہ جب انہیں کہا گیا کہ جی آپ نے دھماکہ کرنا ہے, تو انہوں نے پھر میری ذمہ داری لگائی تھی کہ جی آپ سیمینارز کریں اور عوام سے پوچھیں. تو جہاں بھی ہم نے سیمینارز کیے, جہاں بھی ہم گئے, وہاں پہ لوگوں نے کہا جی دھماکہ ہونا چاہیے. اور میاں صاحب کو والے کہ بہت زیادہ پریشر تھا, نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ پریشر تھا, پتہ کتنے ڈالرز کی وہاں آفر ہوئی, سب کچھ ہوا. لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں یہ اس زمانے میں جو ایک ترانہ بنا, ٹھیک ہے, آج جو اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی, وہ کون سا ترانہ تھا؟ مجھے بھی یاد نہیں ہے وہ. اچھا, اگر یاد ہوتا تو میں وہ آپ سے سنواتا. لیکن یہ کہ میں کہتا ہوں وہ جو ترانہ بنا, جب میاں صاحب نے وہاں چاگی کے پہاڑوں میں جا کے دھماکہ کیا, وہ بھی ایک بہت بڑا جذبہ تھا. آج دیکھیں نا امریکہ کے, کبھی میں اس پہ فیس بک پہ پڑھا تھا میں, تو وہ انٹرویو لے رہی تھی, بہت بڑا نام ہے امریکہ کے جو ہے نا, اس نے کہا کہ جی ہم پاکستان کو اس لیے نہیں ختم کر سکتے کیونکہ وہ ایٹمی طاقت ہے. ہاں, ہم نے نہیں, یہ بات دیکھیں, یہ بڑی ضروری بات ہے جو آپ کو بھی پروگرام میں کرنی چاہیے. اس نے کہا کہ جی ہم نے, انہیں کہا جی پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بلوچستان سے کچھ لوگوں کو نکالا ہے, کچھ لوگوں کو تمام صوبوں سے نکالا ہے, انہیں ہم کھڑا کرتے ہیں پاکستانی فوج کے خلاف, اور فوج کے خلاف ہم نے پروپیگنڈے کے اوپر اربوں پتہ کتنے کروڑ ڈالر ہم لگا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ اپنا پورا ملک بھی لگانا, پورے ملک کے دور میں لگا دیں, لیکن یہ قوم زندہ قوم ہے, ملک نہیں ہل سکتا ہے نا. تو یہ آپ نے پٹاخے ادھر ادھر چل سکتے, چند دنوں میں آپ نے دیکھا بھی ہے, گوادر میں بھی دیکھا ہے وہ, اور ہمارے جو اپنا پنجاب کے لوگوں کو جس طرح سے وہاں مارا گیا. سب سے بڑی بات اخلاق ہاشمی صاحب, آپ کی بات میں روکتے ہوئے کہوں گا, صرف یہی نہیں, ملک کے لیے بے تحاشا قربانی ہے. وہ آرمی کے جو بچے شہید ہوئے, جس طرح سے وہ شہید ہوئے, اور ابھی جو بس کا ایک حادثہ ہوا ہے وہ لوگ بھی شہید کہلائیں گے, تو یہ ان کو بھی ہمیں خراج عقیدت پیش کریں کیونکہ انہوں نے ملک کے لیے جان دی. اور میں یہاں تک کہوں گا کہ حکومت کو کم سے کم جو دیکھیں ہمارے جو سپاہی ہیں, ہمارے جو لائس نائک ہیں, ہمارے صوبے دار ہیں, انہیں بھی وہ مارات دی جائیں جو اب افسر کو شہید ہونے پہ دیتے ہیں. ان کا پہلے حق بنتا ہے, کیونکہ سینہ جو ہے نا وہ ایک سپاہی کا ہے. افسر تو پیچھے بیٹھے کمان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آج تو ہمارے افسروں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے گاڑیوں میں, لیفٹیننٹ, کیپٹن, میجر, کرنل ہمارے شہید ہو رہے ہیں یہاں پہ نا. جی ہاں, تو میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ ان کے بھی حق بنتا ہے کہ جو ہمارے ایک سپاہی ہے اسے بھی وہی مارات دی جائیں, اور ہماری اس قوم کو بھی چاہیے. آج دیکھیں نا, ایک میں کسی سے نیگیٹو نہ لیجیے گا آپ, کہ ایک شخص جو ہے نا کوئی چیز جیتا ہے تو اسے ہم
पता कितने 100 करोड़ दे देते हैं, लेकिन हम उनके उन शहीदों के घरों पे जाके पैसे नहीं देते। और मैं इसमें हमारी हुकूमत के भी कुछ, हमारी वज़ीर आला भी है पंजाब भी, मैं उन्हें भी कहूँगा कि जो शहीद हमारे हो रहे हैं, जो सिपाही हैं, हमारे सूबेदार हैं, पता है आपको कितने शहीद हुए हैं अभी तक? जी हाँ, अभी तक कितने आप तादाद आप गिन लें यहाँ पे ना। लेकिन उनके घरों पे हम ये बड़े बड़े जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई अपना कुछ सोलर लगवा के दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, लेकिन उन शहीदों के घरों में हम जाके ना सोलर लगा के देते हैं, ना उन्हें हम गाड़ी देते हैं, ना उनके बच्चों के लिए कोई बड़ी वजीफे का बहुत ऐलान अच्छी करते हैं। बात की है आपने, सुने, बहुत अच्छी बात बात की पूरी आपने। होने देना। लेकिन आप हम क्या करते हैं, हम शोबाज वो जी पाकिस्तान पाकिस्तान का तो मजबूत है, पाकिस्तान का नाम रोशन है, लेकिन एक शख्स को आप 100 करोड़ के तक दे रहे हैं, और जबकि सिपाहियों को हमारे उन्हें आप कुछ देते नहीं है। तो ये भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। इसी पे हम आगे बात करेंगे, जहाँ हुआ एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम दोबारा। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे 6 सितंबर के हवाले से, और इखलाक हाशमी साहब कह रहे थे कि हम स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए तो बड़ी सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली तौर पे भी तमाम मल्टीनेशनल्स कंपनीज़ और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, हमारी हुकूमत की सतह पे सपोर्ट होती है। लेकिन जो लोग शहीद हो जाते हैं उनका पूरा ख़ानदान एक होता है, और अगर देखा जाए तो पूरा ख़ानदान जो है वो अपने प्यारे से जो वतन पे कुर्बान हुआ है उससे महरूम हो जाता है। तो उनके लिए खुसूसी तौर पे वही मराद दी जाएं जो एक शहीद जो होता है उसको दी जाती हैं, या जिस तरह से हम अपने ये किसी और वे में नहीं लीजिएगा, जिस तरह से हम खिलाड़ियों की सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से हम वो करते करें, बिल्कुल करें। उन्होंने भी मुल्क का नाम रोशन किया, लेकिन जिसने कुर्बानी दी है इस मुल्क के खातिर, अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के और अपने वतन के लिए अपनी अल्लाह की राह में शहीद हुआ है, उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। जिस तरह से आज हम याद कर रहे हैं 6 सितंबर के लोगों को, और 6 सितंबर के उन लोगों को जिन्होंने शहादत दी, चाहे वो हमारे पाक अफवाज से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो कौम की सूरत में लड़ रहे हों, उन्होंने शहादत दी है। आज हम उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, और ज़ाहिर ताज अली राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है, महदी इसाक साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं आऊँगा ताज अली राना साहब आपकी तरफ भी आऊँगा, और मैं ये चाहूँगा कि आज के दिन के हवाले से अगर आपके पास, क्योंकि आप शायर भी हैं, मौसीक़ार भी हैं, तो आज हम तरानों की भी बात कर रहे हैं, हम पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, और आज ज़ाहिर है 5 सितंबर है, और 5 सितंबर के हवाले से ज़ाहिर है 12 बजे के बाद, रात के बाद ये 6 सितंबर शुरू हो जाती है। कल भी हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम होगा, आज भी हम 5 सितंबर के हवाले से भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आपके पास अगर कोई शायरी है या कोई तरन्नुम के साथ आप सुनाना चाहें यौम दिफा के हवाले से, तो पेश करें। हाँ, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जो हमारा शहादत का जो रुतबा है अल्लाह ताला ने जो दिया है इंसानों को, हम लोगों को, तो ये 65 की जब जंग हुई थी तो उसमें एक हमारे फ़ौजी थे जिनका नाम था शब्बीर शरीफ, मेजर शब्बीर शरीफ, मेजर शब्बीर शरीफ, वो भी शहीद हुए थे, वो भी शहीद हुए थे। तो उनका जब वो शहीद हो गए तो उनके लवाहिकीन उनकी बॉडी लेकर चले गए, और अपने गांव का जो कब्रिस्तान था उसमें उनकी तदफीन कर दी गई। तो उनके लवाहिकीन का कहना है ये है कि तकरीबन 6 महीने जब गुज़र गए तो आर्मी के डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए कि भाई वो आपने कहाँ तदफीन कर दी है, हम तो उनकी मतलब है कि यादगार बनाएंगे, तो आपने कहाँ तदफीन की? उनका हमने तो अपने जो गांव का हमारा कब्रिस्तान है उसमें तदफीन कर दी है। तो कहने लगे कि हम तो इनको यहाँ से ले जाएंगे और हम यादगार बनाएंगे। तो उनके लवाहिकीन ने कहा कि भाई हम ये ऐसा है, हमारे जो मस्जिद के इमाम हैं हम उनसे बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो कहने लगे कि ठीक है, आप हमें बात करके बताएं। तो उन्होंने अपने मस्जिद के जो इमाम थे उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है ऐसा कर सकते हैं।
آپ تو پھر وہ آرمی والے جب آئے انہوں نے بتا دیا انہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ دن مقرر کیا گیا، دن مقرر کیا گیا جمعے کا، اور جمعے کی نماز کے بعد کا۔ تو ان کے لواحقین نے یہ بتایا کہ جب ہم لوگ جمعے کی نماز کے بعد اپنے گھروں سے چلے ہیں قبرستان کی طرف، تو ہمارے ساتھ ساتھ ایک بادلوں کا ٹکڑا جو تھا وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور جب ہم قبرستان میں پہنچے تو وہ جا کے وہ ہمارے اوپر جا کے ٹھہر گیا، اور باریک باریک سی بوندا باندی اس میں شروع ہو گئی، ہلکی ہلکی سی، فوار سی۔ اور کہنے لگے اس کے بعد جب وہ قبر کو کھولا تو میجر شبیر شریف صاحب کی وہ جو باڈی تھی وہ بالکل 6 مہینے کے بعد بھی ایسے رکھی ہوئی تھی جس میں خاکی ویسی کا ویسی تھا جیسے کہ ابھی جیسے دفنا کے آج ہی گئے۔ تدفین ہوئی ہے، اور وہ جو خون ان کا جو نکل رہا تھا شہادت کے ٹائم پر وہ بھی ویسے ہی لگا ہوا تھا تازہ جیسے کہ تھا، تازہ تھا بالکل۔ واہ واہ، یہ اور ہے اس- شہادت، ہاں، تو یہ ہے سچا شہادت کا دین رتبہ۔ سے پہ شہید ہو جانا۔ تو پھر ان کے اس نے بھائی نے بتایا کہ وہ جب ان کو نکال کے اس پہ پلنگ پر رکھا تو خون جو تھا وہ پلنگ پر بھی گر گیا تھا، تو کہنے لگے ہماری والدہ نے وہ پلنگ جو ہے ایسے ہی رکھا ہوا اچھا، ہے۔ یہ کتنے دن کے بعد؟ 6 مہینے کے بعد کی 6 بات۔ ماہ کے بعد، یعنی آدھا سال گزر گیا۔ اس کے بعد جب ان کو لحد سے نکالا گیا ہے تو اسی طرح سے ان کا خون تازہ تھا، اور جب جس چرپائی پہ ان کو لٹایا تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ خون بھی جو تھا وہ چرپائی پہ لگ گیا تھا، ایسا لگا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہیں اور ابھی ان کی تدفین ہو رہی ہے، جبکہ 6 ماہ گزر گئے تھے۔ تو آپ اگر چھوٹا سا کوئی کلام شاعری کچھ سنا دیں، کیونکہ اس کے بعد ہمارے اخلاق ہاشمی صاحب دونوں مسلم لیگ ایک مرکزی اور ایک نون کے یہاں موجود ہیں۔ جی جی، صلاح الدین خبر ایوبی۔ کشائی کی گئی۔ معاملات ایسے ہی بالکل۔ دیکھیے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسانیت کے لیے قربان ہو اور انسانیت کے لیے کرے، کیونکہ دیکھیے آپ کی سیاسی جماعت ہے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ مسلمان یہ ہندو، کیونکہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنایا تھا اقلیت کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ کہا تھا کہ سب ایک ہیں نہ۔ اچھا، ہمارا دین بھی کہتا ہے گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت نہیں، تو ہمارا دین تو محبت کا پیغام دیتا ہے، اخوت کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ اب یہ پیغام جہاں تک پہنچے اور جو اپنا لے۔ جی تاج صاحب۔ ہاں، یہ ایک نغمہ میں نے لکھا ہے، جی جی، وہ آپ کی نظر کرتا ابھی ہوں۔ تازہ ہے یا پرانا ہے؟ ہاں، تازہ ہے یہ اچھا میرا، تو آپ کی نظر کرتا ہوں میں۔ جی۔ اے وطن رشک چمن تجھ میں ویران آئی ہے، اے وطن رشک چمن تجھ میں ویران آئی ہے، کہ زمین پر کوئی جنت سی اتر آئی ہے، جیسے زمین پہ کوئی جنت سی اتر آئی، جنت سی اتر آئی۔ اتر آئی ہے، اے وطن رشک چمن تجھ میں ویران آئی ہے، کہ زمین پر کوئی جنت سی اتر آئی ہے۔ کیا بات۔ سبز و شاداب ہے یہ تیرا ہلالی پرچم، ہنس کے سہ جاؤں گا راہوں میں جو بھی آیا ستم۔ سبز و شاداب ہے یہ تیرا ہلالی پرچم، ہنس کے سہ جاؤں گا راہوں میں جو بھی آیا ستم۔ دل میرا تجھ سے وفاؤں کا تمنائی ہے، دل میرا تجھ سے وفاؤں کا تمنائی ہے، کہ زمین پر کوئی جنت سی اتر آئی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اے وطن رشک چمن تجھ میں ویران آئی ہے، کہ زمین پر کوئی جنت سی اتر آئی ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ مجھ کو کرنا پڑے گی تجھ پہ اگر جاں بھی نثار، میں نبھاؤں گا مگر جتنے ہوئے قول و قرار۔ مجھ کو کرنا پڑے گی تجھ پہ اگر جاں بھی نثار، میں نبھاؤں گا مگر جتنے ہوئے قول و قرار۔ میرے اجداد نے جو جو بھی قسم کھائی ہے، میرے اجداد نے جو جو بھی قسم کھائی ہے، کہ زمین پر کوئی جنت سی اتر آئی ہے۔ اے وطن رشک چمن
تجھ میں وہ رعنائی ہے کہ زمیں پر کوئی جنت سی اتر آئی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ. پھول کلیوں سے کھل اٹھے گا پھر ایک روز چمن میرے مولا کے کرم سے اے میرے پاک وطن. انشاءاللہ. پھول کلیوں سے کھل اٹھے گا پھر ایک روز چمن میرے مولا کے کرم سے اے میرے پاک وطن. چھٹی جائے گی یہ جو غم کی گھٹا چھائی ہے. کیا بات. چھٹی جائے گی یہ جو غم کی گھٹا چھائی ہے کہ زمیں پر کوئی جنت سی اتر آئی ہے. اے وطن رش کے چمن تجھ میں وہ رعنائی ہے کہ زمیں پر کوئی جنت سی اتر آئی ہے. اپنی غیرت پہ کبھی حرف نہ آنے دیں گے تاج دشمن کو کبھی بچ کے نہ جانے دیں گے. اپنی غیرت پہ کبھی حرف نہ آنے دیں گے تاج دشمن کو کبھی بچ کے نہ جانے دیں گے. بچہ بچہ ہی میرے دیس کا شیدائی ہے. بے شک بے شک. بچہ بچہ ہی میرے دیس کا شیدائی ہے کہ زمیں پر کوئی جنت سی اتر آئی ہے. اے وطن رش کے چمن تجھ میں وہ رعنائی ہے کہ زمیں پر کوئی جنت سی اتر آئی ہے. واہ 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 واہ، زبردست. کتنی پیاری یہ ایک ترانہ تھا اور کتنے جذبات اس میں ہیں پنہاں. اور حقیقت میں جب یہ ایسے الفاظ ایسے شاعری میں ڈھل کے جب آتے ہیں تو ہمارے جذبات ابھر جاتے ہیں. اور بہت خوبصورت تاج بھائی آپ نے یہ شاعری کی ہے اور اس کو باقاعدہ ایک ترانہ کی صورت میں آپ سامنے لے کر آئیں انشاءاللہ، اور آئے گا. اچھا میں آؤں گا آپ کی طرف کہ آپ سے یہ معلوم مجھے کرنا ہے اسحاق صاحب کہ پہلے ہم دیکھتے تھے 6 ستمبر کے حوالے سے، دیکھتے کیا آج بھی ہے، لیکن مثلا کچھ تھوڑا سا مان سا نظر آتا ہے. کچھ حالات ہیں اس طرح کے، یا تو ملک کے اس کی وجہ سے یا مہنگائی کی وجہ ہے یا کیا وجہ ہے، تو تھوڑا سا مان نظر آتا ہے پہلے کی بنسبت. میں سچ یہ کہوں گا کہ اسکولوں میں ٹیبلو ہوا کرتے تھے، مختلف کمپنیز یا وہاں پہ پروگرامز ہوا کرتے تھے 6 ستمبر کے حوالے سے. مختلف سیاسی جماعتیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ٹاؤنز میں وہ پروگرام منعقد کیا کرتی تھی 6 ستمبر کے حوالے سے. تو کیا آپ لوگوں نے اس دفعہ بھی کوئی لاہ عمل ایسا تیار کیا؟ دیکھیں تو میں ابھی یہ سوچ رہا تھا جب تاج صاحب یہ نغمہ پڑھ رہے تھے، شاعری اپنی پڑھ رہے تھے، یہ چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ یقین جانے بچپن میں ہم جس اسکولوں میں پڑھے، ہمارے ٹیچرز تھے، اساتذہ تھے، تو وہ ہمیں بڑے جوش و شوق کے ساتھ ہمیں آگے لے کر آتے تھے ٹیبلوز کے اندر سب کے لیے. جس سے ابھی آپ نے بھی بات کی، میں نے شروع میں بھی بات کی تھی. لیکن اب یہ ہم اسکولز کالجز میں نہیں دیکھ رہے، بلکہ اس کی جگہ وہاں پہ منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے. لیکن ہم اب اپنی پارٹی کی طرف آتے ہیں تو پارٹی ہر سال اس طرح کے تمام ایونٹس کو منعقد کرتی ہے. ابھی بھی 6 ستمبر کے حوالے سے ہم 5 ستمبر کو پورے کراچی میں تمام ٹاؤنز کی سطح پر اپنے کیمپس لگائیں گے، اور اس کیمپس میں ہمارے شہداء کی جو ہمارے پاک آرمی سے ہیں ان کی تصاویر انشاءاللہ ہوگی، ان کی یادگار وہاں پہ ہم انشاءاللہ لگائیں گے. لوگوں کو ویلکم کریں گے، وہاں پہ بٹھائیں گے، تھوڑی تھوڑی سی ان کے نیچے جو ہے نا تصویروں کے نیچے ان کا مقام شہادت کی اور وقت جو ہے نا انشاءاللہ یہ ہم بیان کریں گے. اس کے علاوہ پھر 6 ستمبر کو ہم 6 ستمبر کے حوالے سے یوم دفاع کے حوالے سے ملیر ہاٹ سے لے کر بلوچ کالونی تک ایک ریلی کا ہم نے ارادہ کیا، اہتمام کر لیا. اس کا انشاءاللہ وہ 6 ستمبر کو ملیر ہاٹ سے انشاءاللہ بلوچ کالونی تک ہوگی. تو یہ بھی ایک ریلی پیغام ہوتا ہے عوام کو کہ اس دن کو یاد رکھا جائے، منایا جائے. لوگوں کے ذہنوں سے چیزیں نکلتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ کہ 14 اگست آتی ہے نا، 14 اگست میں بھی ہم یہ دیکھیں، ہم اہتمام سے بناتے ہیں، لیکن ہم نئی نسل کو کیا بتا رہے ہیں؟ کیا کسی کو پتہ ہے کہ یہ ہجرت کیا ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، شہداء کیسے ہوئے؟ لاکھوں کا مستقبل ہم نے قربان کر کے پھر اپنا ایک نیا مستقبل ہم نے بنایا تھا.
کل قربان کر کے آج کے لیے ہم نے کوشش کی تھی، لیکن اب ہماری نیو جنریشن کہاں جا رہی ہے؟ ہمیں اس پہ تھوڑا سا آپ کے فوکس اسٹوڈیو کرنے سے کی ضرورت پیغام ہے. دینا اور میں چاہ رہا ہم ہوں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی سے کہوں کہ پاکستان کا قومی ترانہ سنا تو بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے. لیکن یہ لاکھ باتیں کچھ ہو جائیں، یہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن جب اس پاک سرزمین کی بات آتی ہے نا، پاکستان کی بات آتی ہے، تو ہر بچہ، چاہے وہ 4 سال کا بچہ ہو، 5 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو، سب ایک وہ ہو جاتے ہیں. ایک ہو جاتے ہیں. ایک ہو یہ اس دھرتی کا ہے. انہیں کچھ نہیں پتا، انہیں کچھ نہیں معلوم. آج کل موبائل میں تمام یوتھ لگی ہوئی ہے، تمام نوجوان بڑے بوڑھے سب اس میں موبائل میں لگے ہوئے. لیکن جب بھی کوئی بات آئی ہے اس وطن پہ تو سب ایک نظر آئے ہیں. اخلاق ہاشمی صاحب، ظاہر ہے کہ آپ کی ایک پرانی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، تو اس حوالے سے آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے، خاص کر کے سندھ میں؟ اس کے حوالے سے آپ کیا اہتمام کر رہے ہیں، کیا ہے؟ نہیں، ہمارے تمام جو ہمارے دفاتر ہیں ٹاؤن کی سطح پہ، ضلع کی سطح پر، وہ اپنی اپنی جگہ پروگرام کرتے ہیں 6 ستمبر کے حوالے سے نا. اور یہ سب سے پہلے تو جیسے بھائی نے کہا، اپنے اسحاق بھائی نے، کہ ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے ایز اے سیاسی جماعت، ایک ایز اے پاکستانی کے ناطے میں ایک بات کر رہا ہوں. آج ہمارے ایم پی ایم این ایس کو نہیں پتہ کہ پاکستان کس نے بنایا، پاکستان کس نے بنایا. نہیں ایسا نہیں ہے کہ سن تو لو یار، پہلے بات تو پوری ہونے دو. بات تو پوری، کس نے بنایا ہے؟ قائد محمد علی جناح تو جی ہیں، فاؤنڈر ہیں، لیکن فاؤنڈر کون تھے اس کے پاکستان بنانے ہاں، والے؟ وہ دیگر لوگ. اچھا، آپ کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ سر سید نے ان کی جو نا انہوں نے کیا قربانی دی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی، ہمیں یہ قانون ایک لانا چاہیے. ہم اسمبلی میں بہت قانون لے کے آتے ہیں کہ ایم پی ایم این اے اسے ہم بنائیں کہ جو پاکستان کی تاریخ کو جنہیں پتہ ہو. تاریخ جان آپ ابھی چلے جائیں اسمبلی ہال میں کہتا ہوں کسی منسٹر سے آپ پوچھ لیں اگر اسے نہیں، ہم نے نام کا پتہ پوچھا ہے. ہو. آج ہمارے ججوں کو نہیں پتا یار، ہمارے جج جو بیٹھے ہوئے فیصلے ہمارے کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہمیں دیکھیں پاکستان کی جو بنیاد ہے، ہمیں اس بنیاد کو مضبوط کرنا پڑے گا. فوج کی تو بنیاد مضبوط ہے، لیکن ہمارا اسٹرکچر جو سیاسی اسٹرکچر ہے جو وہ مضبوط نہیں ہے یہاں پہ نا. ہمارے ادارے جو ہیں ان کی ادارے ہمارے مضبوط نہیں ہیں. مضبوط کرنے کی یہ ضرورت چیزیں ہے. مضبوط کریں گے تو پاکستان یہ سونے کی چڑیا ہے. آج ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے پاکستان میں، مجھے بتائیں. چلیے اب کیونکہ وقت میرے پاس بہت مختصر ہے، جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے نہیں، میں تو اس صرف قوم کو؟ نہیں، میں اس قوم کو صرف پیغام یہ دوں گا کہ یہ موبائل کو چھوڑ کے پاکستان کی ہسٹری کو سمجھیں اور سوچیں کہ، اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے گھروں میں بتائیں کہ پاکستان کتنی قربانیوں سے بنا ہے اور پاکستان کے فاؤنڈر کون تھے، پاکستان کو کسے بنایا. آج ہمارے نہیں بچوں کو پتا کہ ہمارے جو نا پاکستان کے سب سے پہلے تو ہمیں فاؤنڈر کو بتانا پڑے گا، اور یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ پاکستان کتنی مصیبتوں سے بنا ہے. صحیح بات. کہ پاکستان ایسے نہیں بن گیا ہی ہے. یہ ہیں وہ جذبات، یہ ہیں وہ احساسات جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں آج کے نوجوانوں کو، چاہے ان کے پاس موبائل بھی ہے، ٹھیک ہے موبائل رکھیں وہ اپنے پاس چلائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا ان کو ضروری ہے کہ پاکستان جب وجود میں آیا تو کس طریقے سے آیا، کس لوگوں نے قربانیاں دی، اس کے بانیوں میں سے کون لوگ تھے. اور پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان میں جنگیں، چاہے دشمن تو آج تک ملک کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ تو ہمیشہ جلتا اور کڑتا رہے گا، اور وہ ہمیشہ مختلف پروپیگنڈا، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے پاکستان کی طرف ہمیشہ ایسی نگاہ سے دیکھے گا کہ بس میں کچھ کر جاؤں. لیکن جو پاکستان کے لوگوں کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، ان کے آگے وہ کچھ نہیں بچتا. جب پاکستان کا ایک نعرہ لگتا ہے نا، اسلام کا ایک نعرہ لگتا ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو دشمن کے دل ہل جاتے ہیں. تو ظاہر ہے ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ 65 کی جنگ میں کس طریقے سے لوگ شہید ہوئے، ان کے جذبات کیا تھے، ان کے احساسات کیا تھے. یہ ہماری تاریخ ہے، اس ملک کی تاریخ ہے، ہمیں لازمی بتانا چاہیے. تو آپ سے میں آخری پیغام لینا چاہوں گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ موبائل کا استعمال آپ کریں لیکن اچھے طریقے سے کریں. ابھی جیسے بات کی کہ ہم تاریخ پڑھیں، تاریخ سے ہمیں دلچسپی رکھنا چاہیے. پاکستان کی تاریخ ہر پاکستانی کو معلوم ہونی چاہیے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے نا تمام دیگر مسئلے مسائل سے ہمیں بالاتر ہو کر پاکستان کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے.
پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے مجھے مضبوط ہونا پڑے گا، اور مجھے مضبوط ہونے کے لیے میری تعلیم کا اہم ہونا بہت ضروری ہے. مجھے تعلیم مکمل حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، حالات جیسے بھی ہوں. گورنمنٹ اپنا کام نہ بھی کرے، مجھے اپنے لیے خود سے کام کرنا چاہیے. اپنا کام خود کرنا چاہیے اور اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنا چاہیے. یہ کہنا ہے نائب صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جناب اسحاق صاحب کا. جی آخر میں جاتے جاتے کیونکہ چند سیکنڈ ہیں اب میرے پاس، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور کوئی اگر ایسی چیز ہے جو شاعری میں 2-4 اشعار ہوں تو وہ. جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں 6 ستمبر کے حوالے سے. آج کیونکہ میں نے تاج علی رانا صاحب سے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے جاتے جاتے، تو یقیناً وہ اپنے نکال رہے ہیں وہ شاعری، اور ظاہر سے آپ کو سنائیں گے. لیکن کل بھی ہمارا، یعنی کہ آج تو 5 ستمبر کو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کل بھی ہمارا 6 ستمبر کو اسی وقت یہ پروگرام آئے گا، کیونکہ یہ اسپیشل یعنی یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے پروگرام ہے. جی تاج علی رانا صاحب. یہ ایک غزل ہے، اس کے جی چند شعر آپ کی نظر کر جی. رہا ہوں میں. خیال آج میرے دل میں آسمان کا ہے، خیال آج میرے دل میں آسمان کا ہے، خیال آہ. آج میرے دل میں آسمان کا ہے، زمیں پہ رہ کے ارادہ میرا اڑان کا ہے. آہا، کیا بات، کیا بات. خیال آج میرے دل میں آسمان کا ہے، زمیں پہ رہ کے ارادہ میرا اڑان کا ہے. اور پگھل رہا ہوں نشیب و فراز سے تنہا، آہا، پگھل پگھل رہا رہا ہوں ہوں میں نشیب و فراز سے تنہا. میں موم کا ہوں مگر حوصلہ چٹان کا ہے. چٹان کا ہے، اور یہی جذبات ہیں پگھل رہا پاکستانی ہوں قوم نشیب کے. و فراز سے تنہا، ہوں. میں موم کا ہوں مگر حوصلہ چٹان کا ہے. اور ہر آدمی کو کڑی دھوپ سے شکایت ہے، ہاں. ہر آدمی کو کڑی دھوپ سے شکایت ہے. تمام شہر میں جھگڑا ہی صاحبان کا ہے. صاحبان کا ہے، واقعی واقعی، اور صاحبان ہے تو اور گھر ہے. گزر رہا ہوں نشیب و فراز سے تنہا، کیا بات ہے تاج بھائی. گزر رہا ہوں نشیب و فراز سے تنہا. میرے لیے تو ہر ایک لمحہ امتحان کا ہے. آہا. اور کوئی تو راکھ سمیٹے گا میرے آنگن کی، ہوں. کوئی تو راکھ سمیٹے گا میرے آنگن کی. جو اٹھ رہا ہے دھواں وہ میرے مکان کا ہے. اور میں نرم لہجے میں کرتا ہوں گفتگو اے تاج، آہا. میں نرم لہجے میں گفتگو کرتا ہوں تاج. اے تاج. کمال میرا نہیں ہے میری زبان کا ہے. زبان کا ہے، صحیح بات ہے، وہ میرے ملک کا ہے. بہت کیونکہ شکریہ. میرا ملک کبھی بھی ایسی زبان نہیں بولتا جیسے کہ دشمن کی آپ بھارت کی زبان سنتے ہیں. اس طرح کا ہمارا ملک، ہمارا کوئی بھی سیاستدان یا ہمارا کوئی بھی مذہبی اسکالر کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو کہ کسی کے دل پہ گراں گزرے. لیکن ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، جس طرح سے کشمیر میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس طرح سے فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس طرف بھی ہمیں دیکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ 1965 کو پھر اس طرح سے گھمائے کہ دشمن مٹ جائے، مسلمان اوپر ہو جائے. اسی کے ساتھ ہی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.